रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेकल सुलेमानी, कुरान शरीफ में इसका जिक्र बतौर मस्जिद आया है और 17 तवील सालों तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई कि यहूदियों को ये पैगाम दे सकें कि उस खुदा ने जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था उन्हें भी यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी बनाकर भेजा है। और फिर कुरान नाजिल करता भी वही खुदा है जिसने तौरात भेजी थी। आज तमाम दुनिया की सियासत को समझने के लिए यरूशलेम को गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप आज की दुनिया की इस कलीद यानी यरूशलेम को जब तक अच्छी तरह ना जाने, जिस पे डील ऑफ सेंचुरी के हवाले से दुनिया की बड़ी ताकतें इस वक्त यकसू होके अपने मंसूबों को एक खत्मी शक्ल दे रही हैं, असर हाजिर या मुस्तकबिल की सूरत गरी आपके लिए नामुमकिन होगी। अगर आप दुनिया की इस कलीद यानी यरूशलेम को अच्छी तरह ना जानें, गोया बहुत कुछ ना समझ पाएंगे, क्योंकि ये शहर जो कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए अहम तर है, उसकी अहमियत क्या है। तारीख के खात्मे, आखिरुज़्ज़मा और वक्त के इख्तिताम की जानिब ये जो मुतज़ाद दावों का मरकज है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। शायद आम तरीन यहूदियों को यकीन है कि यही वो बस्ती है जहां उनको मसीहा, अपने मसीहा का उसकी आमद का इंतजार है, जिसके बाद उनके सुनहरे दौर का आगाज होगा और वहीं से बैठ के वो मसीहा सारी दुनिया पे राज करेगा। ये अकीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ईसाई ये कहते हैं, उनका ये ईमान है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाएंगे तो यरूशलेम ही वो जगह होगी, वो मकाम होगा जहां से वो ईसाइयों के तमाम अकायद यानी तसलीस और सलीब की तस्दीक करेंगे। जबकि मुसलमानों का यकीन ये है, ईमान ये है कि यरूशलेम का मुकद्दर लिखा जा चुका है और वो तहरीर है, और वो ये है कि वो इस्लाम के दीन हक को सच्चा साबित करके एक मरकज होगा, उस जगह तस्दीक होगी आखिरुज़्ज़मा से पहले। क्योंकि ये तीनों ही मज़ाहिब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता होने के बावजूद शदीद इख्तलाफात भी रखते हैं, तो इसलिए यकीनन इनमें से सच्चा तो एक ही होगा। यरूशलेम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जो कि अपनी 4000 साला तारीख में कम से कम 2 बार मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हुआ। इस पे तारीख में 52 हमले और ये 64 बार मुख्तलिफ कौमों के कब्जा यहाँ पे बयान होता है। ये तल अवीव और बहर रोम, जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, उससे कुछ 60 किलोमीटर ये मशरिक की जानिब बहर मुर्दार या डेड सी की तरफ से आप लें तो ये 33 किलोमीटर के फासले पे जबल यहूदा के पहाड़ों पे वाक़या घिरा हुआ है पहाड़ों पे। यहूदियों के लिए ये गुजरे 3000 सालों से, ईसाइयों के लिए 2000 और मुसलमानों के लिए 1400 साल से मुकद्दस और अहम तरीन है। 8 लाख आबादी का ये यरूशलेम शहर, यहाँ 64% 64% यहूदी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% यानी 2% ईसाई रहते हैं। सलाम को अबुल अंबिया यानी तमाम नबियों का बाप भी कहते हैं, क्योंकि उनके बाद आने वाले तमाम नबी, तमाम पैगंबर उन्हीं की नस्ल से थे, और तभी हम उन पे और उनके बाद आने वाले तमाम अंबिया पे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपना दरूद सलाम भेजते हैं। इसे फर्ज समझते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 3000 साल का फर्क बयान होता है। नमरूद की आग से महफूज हो जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक से अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के हुक्म से अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ हिजरत कर गए थे, और अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया में जमीन का ये जो टुकड़ा
منتخب کیا, اسے ارض مقدس قرار دیا اور طے کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی رہے گا. گویا اللہ تعالیٰ نے جب طے کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہاں رہے گا, تو پھر وقت کے خاتمے سے پہلے آخر الزمان میں دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے, کیونکہ صرف حق اور سچ کا دین ہی ارض مقدس کا نصیب ہوگا. یروشلم کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ حق اور سچ کی تصدیق ہوگا, یعنی وہ شہر گواہی دے گا, وہ مقام گواہی دے گا. آج یروشلم کے در و دیوار دیکھ کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس پرانی بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث اب نظروں سے دور ہو چکی ہیں, اجڑ ہو چکی ہیں, لیکن وہاں جانے کے بعد انسان کے ذہن میں ان کا تصور زندہ ہو جاتا ہے. ایک خاکہ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کیا کچھ تھا. پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا, جن کا نام مبارک قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے. اور جو پہلے پیغمبر ہیں یعنی داؤد علیہ السلام, جنہیں بادشاہت بھی عطا ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں قرآن میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا. انہیں بادشاہت عطا ہونے سے ہزاروں سال قبل مسیح بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے. حضرت سموئیل علیہ السلام جب حکمراں تھے لیکن بہت ضعیف ہو چکے تھے, تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے پر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کی مدد کے لیے کوئی بادشاہ بھیج, کیونکہ حضرت سموئیل علیہ السلام بہت ضعیف ہیں. تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا. طالوت کو بیشتر علماء پیغمبر تسلیم نہیں کرتے اور انجیل میں انہیں ساول کے نام سے پکارا گیا ہے. طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پہ فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا, اور تبھی چند علماء انہیں بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر بھی تصور کرتے ہیں. تابوت سکینہ کیا ہے؟ قصص الانبیاء کے مطابق اس میں توریت کا اصل نسخہ, پتھر کی 2 تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پہ دی گئی تھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن, اور ایک برتن جس میں من و سلوہ محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو ان پہ صحرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا. وہ سب تابوت سکینہ میں موجود ہیں. داؤد علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان کے طور پہ طالوت کے لشکر میں اس وقت شمولیت اختیار کر لی جب دشمن فلسطینیوں کا ایک بہت بڑا پہلوان اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا, اور کسی میں اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ تمام اسرائیلی لشکر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے کہ وہ اس پہلوان کا سامنا کر سکیں. اس مرحلے پہ داؤد علیہ السلام ان کے سامنے اترے اور اس پہلوان کو قتل کر ڈالا. اس بے مثال جرأت کے مظاہرے نے داؤد علیہ السلام کو تمام بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا, اور طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیعت دی, اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اسرائیلیوں کے حکمراں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا اور پھر بادشاہت بھی عطا کی, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی بنیاد بھی رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ وہاں پر تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے. لیکن اسرائیلیات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا یہ محل جسے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی جا کے مکمل ہوگا. چنانچہ تعمیر جاری رہی کئی سال تک, اور وہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سولومن ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ 40 سال حکومت کی, اور پھر ان کے صاحبزادے نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے, جن کی حکمرانی کا منفرد امتیاز یہ تھا کہ وہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے, اور جن کا قرآن مجید میں 17 مقامات پہ ذکر ہے.
اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن شریف کی آیت کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہیں، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تکمیل کو 7 سال لگے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پہ موجود رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑ پڑے، لڑائی ہو گئی، جنگ و جدل، اور نتیجتاً 2 ریاستیں یعنی شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں خون ریزی ہوئی اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشمی فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور کچھ سائرس اعظم نے پھر یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو وہاں پہ آنے کی جگہ سکینہ کو ڈھونڈتے رہے کہ اسے لا کے دوبارہ اس دوسری تعمیر میں رکھیں جو کہ وقت نصر کی تباہی کے وقت غائب ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی اس تمام عرصے میں واپس نہیں لایا جا سکا۔ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے اور یہ محل جو دوبارہ تعمیر ہوا تھا یہ بھی اس کے بعد پھر رومن بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں تباہ ہو کے پھر ختم ہو گیا۔ جب یہودیوں نے رومنوں کے خلاف، یہ اس لیے تباہ ہوا کہ یہودیوں نے رومنوں کے خلاف ایک بغاوت کی ناکام کوشش کی تھی، اور بیان ہوتا ہے کہ اس کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل بھی کر دیا گیا تھا، اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جانوروں کے آگے رومنز نے ڈال دیا تھا، اور پھر کوئی بھی یہودی وہاں پر یہ بتانے کے لیے بچا ہی نہیں تھا کہ ہیکل سلیمانی ہے کہاں یا تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اکثر یہودی ماہرین جو تاریخ کے ہیں ان کو یقین ہے کہ یہ موجودہ دیواری گھریہ جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی نہیں ہے، یہ پہلے ہیکل کی دیوار نہیں ہے جو تباہ ہو گیا تھا، یہ اس ہیکل کی دیوار ہے جو دوسری بار تعمیر ہوا، یہ اس کی دیوار ہے، اور یہ اس کے آثار ہیں جسے یومنز نے تباہ کیا تھا۔ لیکن وہ تابوت سکینہ جو پہلے ہیکل کے وقت غائب ہو گیا تھا وہ آج تک نہیں مل سکا، کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ خوش آمدید۔ کچھ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ تابوت سکینہ اردن کے جبل نیبو کے غاروں میں کہیں گم ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی کہیں انہی پہاڑوں میں ہوئی تھی۔ کچھ مورخین جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تابوت کہیں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں موجود ہے، اور ایسے ہی کئی دعوے برطانیہ، روم، فرانس سمیت دنیا کے کئی علاقوں کے بارے میں کئی لوگ کرتے رہے۔ دوسرے ہیکل کی مکمل تباہی کے بعد جب وہاں عیسائی حکمراں ہرقل کی حکومت قائم ہوئی تو یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب میں ولادت ہوئی۔ اس دوران وہ یہودی جو یروشلم کی تباہی کے بعد جگہ جگہ اپنی بستیاں آباد کر کے قبائل کی شکل میں مختلف جگہ پہ آباد ہو گئے تھے، اکثر وہ عرب علاقے میں آ گئے تھے اور مقامی بدو قبائل اور قریش سے اپنے وہ رشتوں کا ذکر کرتے رہتے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان قائم تھا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی نسل سے ہیں، جبکہ قریش
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی اولاد سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے پہلے بیٹے تھے، جنہیں حکم الہی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ ان کی والدہ حاجرہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا. وہیں زمزم کا چشمہ جاری ہوا، وہیں حکم الہی سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا، اور وہیں قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا جہاں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. چھوٹے اور تب پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی. انگلش میں اسحاق علیہ السلام کو آئزک کہا جاتا ہے، اور ان کی قبر بھی جبرون کے پہاڑوں میں اپنے والد کے ساتھ ہی بیان ہوتی ہے. اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹے، اب یہاں بات ہو رہی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بات ہو رہی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی. ان کے دو بیٹے یعنی عیسو اور یعقوب علیہ السلام، ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے، جس کے باعث عیسو چند روایات کے مطابق اپنے تایا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ چلے گئے، جبکہ یعقوب علیہ السلام جن کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے، ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے تمام انبیاء، باقی تمام انبیاء یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے دیگر انبیاء، یہ سب بنی اسرائیل سے ہی ہیں. یعنی بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر نیبلس شہر کے نزدیک بیان ہوتی ہے، جہاں ایک پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا. اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کہ ان کے والد نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا مکہ میں، یہودی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا. نعوذ باللہ، یہودیوں نے تو اپنی کتاب توریت میں اتنی تبدیلیاں کی، بہت اس میں بہت چینجز کر دیے، اور یہاں تک داخل کر دیا کہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہی نہیں تھی، کنیز تھی. نعوذ باللہ. اور ایسا یہودیوں نے کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا. کسی کو وہ سولی پہ لے گئے، کسی کا سر قلم کر دیا، کسی کو آرے کے سامنے لے گئے، اور جب ہزاروں سال بعد وہ ارض مقدس سے نکالے جا چکے تھے پھر ختم ہو گیا تمام معاملہ. یعنی پہلا ہیکل بھی گر گیا، دوسرا بھی گر گیا، ہیرودس بادشاہ کا تعمیر شدہ جو تابوت سکینہ والا ہیکل وہ بھی تباہ ہو گیا. تو یہ وہ دور ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں داخل ہوئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح یروشلم کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو معمول کے مطابق شہر میں کوئی خونریزی نہیں ہوتی، کوئی قتل عام نہیں، اور نہ ہی کسی بھی مذہبی مقام، کسی عبادت گاہ کی کوئی توہین ہوتی ہے. آپ کے لشکر میں 4000 صحابہ ساتھ تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مقام حیات نو کس طرف ہے. خلیفہ کو وہاں لے جایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عالیشان عمارت وہاں تعمیر دیکھ کر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا گیا. خلیفہ اسی مقام پہ کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو. ان سے درخواست کی گئی کہ وہیں نماز ادا کر لیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی تو مسلمان گرجوں پر قبضہ شروع کر دیں گے، اور اسی بنیاد پر مساجد کی پھر تعمیر بھی شروع کر دیں گے کہ یہاں تو خلیفہ نے خود نماز پڑھی تھی. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں کبھی یہودیوں کا ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا،
اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں عیسائی کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ڈھیر اٹھایا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینکنے لگے، جس پر دیگر صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی ان کی تقلید کی۔ خلیفہ نے علم اسرائیلیات کے ایک ماہر یہودی کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں صورتیں تلاوت فرمائیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہیکل سلیمانی کے واقعات تھے۔ پھر انہوں نے ایک بار پھر یہودی علماء سے پوچھا کہ وہ اس بہترین مقام کا چناؤ کر کے دیں جہاں پہ مسلمان نماز ادا کر سکیں۔ یہودیوں نے شمال کی جانب ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی تجویز خلیفہ نے اس دلیل کے ساتھ رد کر دی کہ اگر مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھی تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقامات مقدسہ کی طرف بھی ہو جائے گا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیروڈز بادشاہ کی شاہی بالکنی کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں سادہ سی لکڑی سے ایک چھوٹی سی عمارت تعمیر کی تاکہ رخ صرف کعبہ کی طرف ہو۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ پہلی اذان دینے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی، جو کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اذان دینا چھوڑ چکے تھے، لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پہ انہوں نے یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اذان دی اور پھر سب نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی اس افتتاح کے کچھ 50 سال کے بعد یروشلم میں عظیم الشان اسلامی طرز تعمیر کا آغاز ہوا تو یہ شہر بیت المقدس یا القدس کہلایا جانے لگا، اور پھر 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج براق پر سوار ہو کے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، ایک 8 پہلو عمارت کی تعمیر رکھی جسے مکمل ہونے میں 4 سال لگے اور جسے قطبۃ الصغریٰ یا دوم آف راک بھی کہتے ہیں۔ یہ عمارت اور گنبد جس جگہ تعمیر ہیں اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ان کی کشتی اس مقام پہ آ کے ٹھہر گئی تھی۔ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پہ کھڑے ہو کے سور پھونکیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کے رکھا کرتے تھے، اور جب آسمان سے آنے والی بجلی کا ایک شعلہ اس قربانی کو جلاتا تو یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تصور ہوتا۔ مسجد اقصیٰ روح زمین پر کعبہ کے 40 سال بعد یعنی داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد الصغریٰ کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دے دیا تھا، حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں ہے بلکہ مسجد کے صحن میں جہاں مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والا گنبد میں نظر آتا ہے، نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ادا کی تھی۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد یروشلم، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ کا کچھ مزید ذکر۔ شامدین فلسطین میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ابراہیمی کے احیاء کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک شروع کے دور میں آپ نماز اس طرح وہاں پہ ادا فرماتے مقام ابراہیم پہ کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا۔ پھر ہجرت کے 2 سال بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے کچھ باہر
مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اور ابھی 2 رکعت نماز ہی ادا فرمائی تھی کہ وہی نازل ہوئی سورہ بقرہ کی 150ویں آیت کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، جہاں بھی ہو اسی کی طرف پھیرو۔ چنانچہ باقی تمام نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور اسی کی بنیاد پہ مسجد بنی سلمہ کا پھر نام مسجد قبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ گفتگو کے آغاز میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن میں یروشلم کا نام کہیں نہیں، لیکن آخر الزماں کی علامت قرآن شریف میں اس طرح بیان ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی 104ویں آیت میں کہ اور اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں سلامتی سے رہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم راستی پہ قائم اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہو گے۔ پھر جب آخرت کا زمانہ آئے گا تو ہم دنیا کی قوموں سے نکال کر تمہیں یہاں تک لے آئیں گے۔ قرآن شریف کی اس آیت پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ ہم تمہیں دنیا کی دیگر قوموں سے نکال کر وہاں لے آئیں گے، اور پھر ذرا موجودہ جو ملک ہے اسرائیل کا اس کو دیکھیے، جہاں دنیا بھر کے ممالک، خواہ وہ مسلم ممالک ہوں، روس ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، پوری دنیا سے ہر جگہ سے یہودی وہاں جمع ہو چکے ہیں۔ تو کیا اس پیش بینی پر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مزید قائل نہیں ہو جاتا؟ 1981 میں ہالی ووڈ کی معروف اداکار ہیریسن فورڈ نے مشہور ہدایت کار اسٹیفن اسپلبرگ کی کئی فلمیں تواتر کے ساتھ کی۔ انڈیانا جونز جو سیریز تھی، انڈیانا جونز اینڈ ریڈرز آف دا لاسٹ آرک، پھر انڈیانا جونز اینڈ ٹیمپل آف ڈوم وغیرہ، ان تمام فلموں کے تخلیق دیے جانے اور پھر تمام دنیا میں ان کی جو بھرپور پذیرائی ہوئی، یہ سپر ہٹ موویز، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ موضوع صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سے کہیں زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کی شہادت اور اس مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پہ اب تیار ہے، اور وہ اشارہ کر رہے ہیں ایک سرخ گائے کی اس کی شکل میں اشارہ ہوگا جسے ذبح کر کے وہ جلائیں گے، اور اس کی راکھ سے پھر اسرائیل کے عوام کو پاک کریں گے، ساری سرزمین پاک ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کا ایمان ہے کہ ہیکل سلیمانی میں کوئی بھی ناپاک شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسرائیلیات کے مطابق اس گائے کو پیدائش کے 3 سال کے بعد ہیکل کی تطہیر کے لیے لایا جائے گا۔ آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پہ اس وقت مسجد اقصی اور قطبۃ الصغریٰ دونوں کے نیچے وسیع تر سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، اور یہ کام پچھلی کئی دہائیوں سے بہت منظم طور پہ جاری ہے، اور نتیجتاً دونوں مقدس عمارتیں اس وقت مکمل طور پہ کھوکھلی بنیادوں پہ کھڑی ہیں، یعنی ایک معمولی سا ارتعاش یا زلزلہ انہیں زمین بوس کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ سرنگیں کھودے جانے کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش ہے، یعنی مسجد اقصی کی شہادت بھی ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں۔ آج کی گفتگو کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر انتہائی غور کی درخواست کے ساتھ کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام پہ رحم فرما اور ہمارے یمن پہ رحم فرما۔ کچھ نے پھر نجد کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور تباہیاں رونما ہوں گی اور وہیں سے شیطان اپنا سر نکالے گا۔ اس حدیث پر کسی اگلی نشست میں تفصیلاً بات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے دوستوں رشید اور کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔